अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर साहब ने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। खुरम साहब आपका भी शुक्रिया। आज की इंतहाई अहम डेवलपमेंट, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ, उनकी साहबजादी मरियम नवाज़ और मुस्लिम लीग नून के 2 दर्जन के करीब जो रहनुमा हैं उनके ख़िलाफ़ एक बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया है जिसमें 10 से ज़ायद दफ़ात शामिल हैं। इससे मुतालिक भी प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। शहबाज शरीफ साहब ने अदालत पेशी के मौके पर बड़े शिकवे किए हैं। ये कहा है कि नमाज वाली कुर्सी का रुख मोड़ दिया जाता है, खाना ज़मीन पे दिया जाता रहा, और इस मौके पे अदालत ने यकीन दहानी कराई कि अदालती तहवील में आपके साथ गैर इंसानी गैर इंसानी सलूक नहीं होने दिया जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, PDM ने अपना शेड्यूल जारी कर दिया है और जो 11 अक्टूबर था जलसा था उसको रीशेड्यूल करके 16 अक्टूबर को गुजरांवाला में, 18 अक्टूबर कराची, 25 अक्टूबर जो है वो पेशावर, एंड देन सो ऑन, ये सिलसिला चलता रहेगा। 30 नवंबर तक मुल्तान में निज़ामी साहब ये जलसे होंगे। बिलाखिर PDM 16 अक्टूबर देन 18 अक्टूबर निज़ामी साहब वो प्रेशर जो ये बिल्ड करना चाह रहे हैं अपोजिशन वाले, हो जाएगा? देखिए ना, कई इसमें चीज़ें हो सकती हैं। एक तो बड़े मैसिव पैमाने पर मुझे नज़र आ रहा है गिरफ्तारियाँ होंगी जी, क्योंकि अगर उनका एक जलसा भी कामयाब हो गया अपोजिशन का तो अपोजिशन की ये चीज़ जो है बर्दाश्त नहीं होगी हुकूमती ज़ोमा से। ये जितने जो फसली बटेरे ये बाहर निकलेंगे जी। तो इसलिए अगर तो लेवल प्लेइंग फील्ड में जलसा हो तो ये सारे जलसे कामयाब होंगे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने किया क्या है जी, स्वयं नाअहली की, महंगाई, बेरोज़गारी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब। अब लाहौर के अंदर कैपिटल ऑफ पंजाब जी, बड़ा रेप केस हुआ है, उसका जो मरकज़ी मुलज़िम है अब तक गिरफ्तार नहीं हो सकता जी। तो इस सूरत हाल में लोग आएंगे ज़रूर, और कोई ये नहीं कि खाली हामी हो अपोजिशन के, सुनने आएंगे, देखेंगे। न्यूट्रल लोग भी आएंगे आपके? हाँ बिल्कुल जी। निज़ाम साहब खुरम साहब से जान लेते हैं। जी खुरम साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? वालेकुम अस्सलाम। ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा हल्ला गुल्ला होने वाला है आइंदा चंद हफ्तों में, तो आपकी क्या पेशन गोई है कि हुकूमत ये बर्दाश्त कर लेगी सारा कुछ? जी नहीं, ये हुकूमत हथकंडों पर उतर आई है ना जी, कि ये जो बगावत के मुकदमे हैं ये पाकिस्तान में आज तक कामयाब नहीं हुए। ये सिर्फ अवाम की आवाज़ को दबाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो रहनुमा हैं सियासी और जमहूरी, उनको जेलों में डालने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज तक जो है जिनको जेलों में डाला गया वो आज हीरो हैं, और जो उनको जेलों में डालने वाले थे उनको आज कौम आमरों के नाम से याद करती है, जुल्म वो -0 है, तारे के तौर पर याद करती है। वो -0 है जी। वो तो खत्म हो गए ना तारीख में, और जिनको डाला था जेलों में गद्दार करार देके, वो आज भी अवाम के ज़हनों में बाकी हैं और जिंदा हैं। तो ये तो मामला एक ऐसा, ये जो हमें तवक्को थी कि ये जब भी इस तरह की मूवमेंट होगी तो ये एक रिएक्शन आएगा, उसके लिए हम तैयार हैं। गुजरांवाला में इंशाअल्लाह जो पहला जलसा होने जा रहा है 16 तारीख को, उसकी हम तैयारी शुरू की हुई है, और इंशाअल्लाह तमाम जो अपोजिशन की जमातें हैं उनके साथ मिल के इस हथकंडे का जवाब देंगे। वो तो आपका शो है ना जी गुजरांवाला में? जी नहीं, इसमें इंशाअल्लाह हमारे तो चूंकि गुजरांवाला पूरा जिला जो है वो मुस्लिम लीग नून के MNA और MP हैं, तो सबके सब उसमें अपना हिस्सा डालेंगे इंशाअल्लाह। हमें उम्मीद है कि जो साथ के जिले हैं वहां से भी लोग आएंगे, और इंशाअल्लाह, लेकिन मेनली तो ये गुजरांवाला शहर नहीं, जिस तरह पहले एक तारीखी तौर पे बार बार मोहम्मद नवाज शरीफ का एक तारीखी इस्तकबाल किया है, तो इंशाअल्लाह इस दफा मरियम नवाज का और दूसरे कायदीन का एक तारीखी इस्तकबाल होगा। और हम ये बात कहेंगे कि भाई आप हमें तो जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो शख्स जाके निज़ामी साहब करियाने की दुकान से चीनी खरीद रहा है, आटा खरीद रहा है, वो करोड़ों लोग हैं जो हर रोज इस हुकूमत को बद्दुआएं देते हैं, जो भूखे हैं, वो अपने बच्चों, जो ये फैसला करने पर मजबूर हैं कि हमने बिजली का बिल देना है, कि हमने बच्चों की स्कूल की फीस देनी है,
وہ اس حکومت کو بددعائیں دیتے ہیں. تو اتنے کروڑوں لوگوں کو تو آپ جیل میں نہیں ڈال سکتے, کچھ لوگوں کو ڈال سکتے ہیں. اور یہ اس طرح کے جو ہتھ کنڈے ہیں, آپ نے تو مجھ سے بہت زیادہ طویل تجربہ ہے آپ کا, آپ نے یہ دیکھا کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے. تو یہ FIR جو ہیں, اور ویسے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو اس قسم کی موومنٹ ہوتی ہے حکومت سے, یہ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر اس پہ دیکھے ہوئے کہ بھئی آپ نے کیا قانون میں آپ نے کسی کے اوپر یہ FIR آپ نے کرانی بھی ہے, تو یہ تو ریاست کا کام ہے نا. یہ کوئی ریاست کا محب وطن شہری کام نہیں کر سکتا, ریاست نے اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے. لیکن ظاہر ہے چونکہ لوگوں کو اندر ڈالنا مقصود ہے, ان قریب ہم جو ہے وہ 16 MPO کی آوازیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی کہ نقص امن کا خطرہ ہے. تو نقص امن تو پاکستان میں پہلے ہی ہو چکا ہے کہ جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ لاہور میں جو اتنا بھیانک واقعہ ہوا اور اس کے بعد پورے ملک میں یہ واقعات ہو رہے ہیں, تو نقص امن تو ہو چکا ہے. جو لوگ آج سیکیورٹی کے چاہتے ہیں, چاہے وہ کوئٹہ میں ہیں, چاہے وہ لاہور میں ہیں, چاہے وہ پشاور میں ہیں, وہ پریشان ہیں کہ پاکستان میں جو ہے پاکستان کے جو قبائلی علاقے ہیں, اور یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے, وہاں دوبارہ ایک شورش اور انتشار پھیل رہا ہے. بلوچستان میں پھر ایک شورش اور انتشار پھیل رہا ہے. اور یہاں جو ہے حکومت ہمیں جس طرح کشمیر کے معاملے میں مفلوج اور مفرور تھی, جس طرح گلگت بلتستان کے معاملے میں مفلوج اور مفرور تھی, وہ یہاں بھی ہمیں مفلوج اور مفرور نظر آتی ہے. تو یہاں تو ایشو یہی ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ جو حکومتیں ووٹ چوری کر کے آتی ہیں وہ پھر آٹا بھی چوری کرتی ہیں, وہ پھر گھی بھی چوری کرتی ہیں, وہ چینی چوری کرتی ہیں, وہ پاکستان کی ترقی چوری کرتی ہیں, پاکستانیوں کا روزگار چوری کرتی ہیں. تو یہ جو چوری کا ایک سلسلہ ہے ووٹ چوری سے شروع ہوا تھا, جس نے آج پاکستان کو بدحال کر دیا. اچھا دستگیر صاحب یہ بتائیے کہ کچھ میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوں کہ غداری بڑا کرائم ہے یا کرپشن, کیونکہ پہلے تو کرپشن کا ریکارڈ چل رہا تھا, بار بار ٹوٹا ہوا ریکارڈ کا, جی اتنے کھا گئے, لوٹ گئے, یہ وہ فلانا. یکدم ریکارڈ بدل گیا, اب آپ غداری پہ زور آ گیا دوبارہ. تو یہ کیا مطلب ہے کہ جو کرپشن کی جو کتھا تھی وہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا, تو یہ کیا گیا. ایک تو میرا یہ پوائنٹ ہے. دوسرے انگریزی تو آپ ماشاءاللہ بڑے مطالعہ آپ کا بڑا ہے, تو میں ایک انگریزی کا مقولہ یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پیٹریوٹزم از دا لاسٹ ریفیوج آف اے اسکاؤنڈرل. جی یہ سیمیول جانسن نے کہا تھا کہ اٹس لاسٹ ریفیوج آف دا اسکاؤنڈرل, یعنی محب وطنی جو ہے, جو ایک شخص عام طور پہ اسکاؤنڈرل آپ اس کو شرانگیز کہہ لیں, آپ اس کو اخلاقی طور پر اخلاق بافتہ قرار دے دیں کہ جی وہ اخلاقی طور پر خراب آدمی ہے, اسی کو کہا جاتا ہے کہ وہ اسکاؤنڈرل ہے. لیکن یہاں ہمارے پاس چونکہ ایک ووٹ چوری کے نتیجے میں ایک اسکاؤنڈرل گورنمنٹ موجود ہے, تو اس نے اب بالآخر اس کو یہ نظر آیا ہے کہ یہ جو کرپشن کا ایک پورا نیریٹو تھا, جس کے ذریعے میاں نواز شریف کو, ان کے پورے خاندان کو, تقریباً سبھی لوگ جیل میں یا تو ہیں یا جا چکے ہیں, ان کے ذریعے ان کی سیاست کو ختم کیا جائے. لیکن 2.25 سال بعد یہ واضح ہو گیا کہ یہ سیاست ختم نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی جگہ لوگوں کے دلوں میں ہے, آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. اب جبکہ ان کو یہ نظر آیا ہے, تو پھر جو انہوں نے پیٹریٹزم کے گارب میں یہ جو FIR ہمیں کی گئی ہے کہ جی یہ محب وطن پاکستانی ہے جس نے یہ کیا ہے. بھئی بات یہ ہے کہ آئین کا ابتدائیہ واضح ہے کہ پاکستان کا اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے بعد منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہوگا. یہی بات نواز شریف نے اپنی 3 تقریروں میں کی ہے. یہ انہوں نے ضرور پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ جو اعلیٰ ترین اقتدار پاکستان کے منتخب نمائندوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے تھا, اس اقتدار پر کس طرح اور کہاں نقب لگی, کہاں انٹرفیرنس ہوئی, اس کا انہوں نے کچھ معاملات کھولے ہیں. اور وہ چونکہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہ چکے ہیں, ابھی تو بہت کہانیاں ہیں جو وہ سنا سکتے ہیں, جو انہوں نے آج بھی جس طرح کارگل میں جا کے افواج پاکستان کا وقار محفوظ رکھا تھا امریکہ میں, آج بھی وہ وقار محفوظ رکھے ہوئے ہیں. دستگیر صاحب میرے ذہن میں تاریخ کے تھوڑے سے اوراق آتے ہیں کہ مثلاً مجیب الرحمان جو ہیں وہ بنگلہ بندو قلعہ آباد میں, اور میاں نواز شریف بھٹو صاحب وہ بھی اسی صف میں کھڑے ہیں, اور
بھٹو صاحب کے ذریعے تو بنگلہ دیش کو ریکگنائز کرایا گیا. یہ اور بات ہے کہ بھٹو کو پھانسی بھی لگائی گئی. اور میاں نواز شریف کے لیے یہ کوئی نیا نہیں ہے یہ چارج جو ہے. مثلاً یہ تو ہم چند سالوں کی بات ہے نا, 2 سال ہو گئے, 2.5 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے. مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. تو میرا سوال یہ ہے دستگیر صاحب کہ ہم اس چکر سے نکل کے ایک میچور قوم کی طرح کب آگے بڑھ سکیں گے, یا اسی چکر میں پھنس رہیں گے؟ یہ غداری کی فیکٹری لگائی ہوئی ہیں ہم نے. دیکھیے, میں نے کم از کم اپنے جو محدود تجربہ ہے اس میں 2 میچورٹی کی مثالیں دیکھی ہیں سیاسی طور پہ. ایک تو میچورٹی کی مثال تھی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا 2006 میں محمد نواز شریف اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے درمیان. وہ ایک ایسا ڈسٹیلیشن تھی کہ پاکستان کی جو 2 بڑی سیاسی جماعتیں انہوں نے کچھ سبق سیکھے ہیں جس کا نتیجہ وہ دستاویز ہے. اس کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ ایک سبق سیکھے جانے کی دستاویز تھی کہ بھئی ہم کسی بھی صورت میں غیر آئینی انٹرونشن کو سپورٹ نہیں کریں گے. یہ ایک تو وہ میچورٹی آئی. دوسری میچورٹی ہم نے دیکھی کہ 2010 میں جو 18ویں آئینی ترمیم ہوئی, یعنی ہمیں 40 سال لگے نظامی صاحب جو سکوت ڈھاکہ ہوا اس کے سبق کو آئین میں ریفلیکٹ کرنے کے لیے کہ بھی جب تک آپ صوبوں کو ان کے حقوق اور ان کو مالی وسائل نہیں دیں گے پاکستان اکٹھا نہیں رہ سکتا, مشکل ہوگی. اور یہ میچورٹی تبھی آئی جب پاکستان میں منتخب حکومتیں ایسی تھیں جن میں اتنی ہمت تھی کہ وہ یہ کام کر سکیں. یہاں جو اگلی جو میچورٹی ہے وہ ساری کی ساری اس وجہ سے ختم ہو جاتی ہے کہ جو کٹ پتلیاں ہیں ان سے آپ میچورٹی کی توقع نہیں کر سکتے. وہ تو صرف جو ہے ان کی تاریں ہلانے والے ہیں, ان کے جو آدرش ہیں وہی لے کر چلیں گے. تو کٹ پتلیاں چونکہ خود مختار نہیں ہوتی لہذا وہ میچور بھی نہیں ہو سکتی. تو یہاں یہ ہمارا معاملہ درپیش ہے. اور جو اصل بات ہے وہ یہ میں کہوں کہ 2 سال کے بعد سب کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ کٹ پتلیوں کی حکومت نہ صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ کٹ پتلی ہے, وہ پاکستان کے معاملات کو چلانے میں نااہل ہیں, معیشت چلانے میں نااہل ہیں, خارجہ پالیسی چلانے میں نالائق ہیں, اور جس کا براہ راست اثر پاکستان کے مستقبل پہ اور پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پہ پڑ رہا ہے. جی. اچھا خرم دستگیر صاحب, آپ کے مخالفین نواز شریف صاحب سے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت دیر کر دی انہوں نے انقلابی اور نظریاتی ہوتے ہوتے. خیر, اب یہ جو پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم ہے 16 اکتوبر آپ ہوسٹ کر رہے ہیں, 18 کو پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اسٹریٹجی تو بظاہر یہ ہے کہ ایک مومنٹم بنائیں گے آپ حکومت کے خلاف, لیکن یہ گرفتاریوں کا سلسلہ جاری رہا تو آپ نہیں سمجھتے یہ حکومت کامیاب ہو جائے گی پی ڈی ایم کو متاثر کرنے میں, یا کہہ لیں کہ آپ کی جو مزاحمت کی کمر ہے اس کو توڑنے میں؟ جی, پہلے بھی بڑی کوششیں ہوئی ہیں, مختلف حکومتیں کرتی رہی ہیں, ناکام رہی ہیں, اور یہ بھی ناکام ہوں گے کیونکہ نظامی صاحب ماشاءاللہ انگریزی کے حوالے دیتے ہیں. تشدد کے ذریعے یا یوز آف فورس جو ہے وہ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے, اس کی بنیاد پر ایک طویل المیعاد حکومت نہیں چلائی جا سکتی. تو آپ ابھی تشدد کر لیں گے, ہم سب کو جیلوں میں ڈال دیں گے, لیکن مستقل طور پہ کروڑوں لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا, ہزاروں لوگوں کو بھی جیل میں نہیں ڈالا جا سکتا. اور ہم نے یہ دیکھا ہے, اب ایک جو اصل تاریخ کا سبق ہے کہ جب ایک آئیڈیا جو محمد نواز شریف نے 20 ستمبر کو دے دیا کہ بھئی پاکستان کو آئین کے مطابق چلانا ہے, سب اداروں کا احترام ہے لیکن اپنی اپنی حدود میں رہیں, اب یہ عوام تک پھیل گیا ہے کیونکہ یہ وہی آئیڈیا ہے جس کے تحت آج عوام کو مہنگائی اور بے روزگاری اور بجلی کے قاتل بلوں کا سامنا ہے. ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جمہوریت کا نہ ہونا اور ان کی زندگیوں میں تکلیف جو ہے وہ دونوں جڑے ہوئے ہیں. جی. اچھا خرم صاحب, اسٹریٹجی پلان بی کیا ہے؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں لوگ نکلیں گے, اگر آپ کی پرسنالٹیز, کرزمیٹک پرسنالٹیز ان کی گرفتاری ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہے, ہو ول لیڈ؟ جی, یہ تو خیر اس دفعہ چونکہ انہوں نے پوری ہی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اوپر یہ بغاوت کا الزام لگا دیا ہے, لیکن ہماری کوشش ہے اور ہمارے پاس اس قسم کی لوکل سطح پہ ایسی قیادت موجود ہے کہ اگر قائدین نہ بھی ہوں
تو انشاءاللہ یہ جلسے شیڈول کے مطابق ہوں گے، اور اگر جلسہ نہیں ہو سکتا تو لوگ سڑکوں پر آئیں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں گے. اور یہ جو انتشار ہے یہ حکومت برداشت نہیں کر سکتی. یہ وہ عمران خان ہے جو ویسے تو دھمکیاں دیتے تھے آج میں یہ شہر بند کر دوں گا، میں لاہور بند کر دوں گا، جو بل جلاتے تھے، جو لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ بینکوں کے ذریعے نہیں ہنڈی کے ذریعے ڈالر بھیجیں، جو یہ کہتے تھے کہ جی یہ کہتے کیا تھی، انہوں نے پارلیمان کا جنگلہ توڑا، انہوں نے پی ٹی وی پر ڈنڈوں سے قبضہ کیا، انہوں نے اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کو جو ہے زد و کوب کیا، انہوں نے بزور طاقت جو ہے اپنے جو ان کے کارکن تھے ان کو پولیس اسٹیشن سے باہر نکالا. ہم یہ کام نہیں کریں گے، پرامن رہیں گے. لیکن اب ایک ایسا معاملہ ہمارے سامنے درپیش ہے جو محمد نواز شریف کا اور پی ڈی ایم کا مشترکہ مشن ہے کہ پاکستان کو انشاءاللہ آئین کے مطابق چلانا ہے. اور اس پوری جدوجہد کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہوگا کہ ہم ایک ایسے انتخابات کی طرف جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ صاف، شفاف اور مداخلت سے پاک ہوں گے. خرم صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اس کا باب لیتے ہیں. کچھ آپ نے ماضی کی بات کی وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں کہ تحریک جب چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے. دوسرا محمد زبیر صاحب کو نواز شریف اور مریم نواز کا ترجمان لگا دیا گیا ہے، اس کی نوبت کیوں آئی؟ بریک کے بعد یہ بھی جانتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. نظامی صاحب، بہت سے پراپس ہوتے ہیں اور بہت سے آپٹکس ہوتے ہیں جب سول نافرمانی کے معاملات آتے ہیں، تحریک چلتی ہے. یہ بھی عمران خان صاحب کی جانب سے ایک پراپ تھا کہ لوگوں کو ساتھ جوڑے رکھنا ہے کیونکہ آپ کو کچھ نہ کچھ نیا تو دینا ہوتا ہے. اب یہ پی ڈی ایم جو ہے آپ سمجھتے ہیں یہ اتنے اہل ہیں اس سارے معاملے میں؟ یہ بھی نظامی صاحب ایک نقطہ. اور دوسرا ایک اور اہم معاملہ جو بھی غداری کا اور نواز شریف صاحب کا اور پھر مریم صاحبہ کا بھارت کے ساتھ، بھارتی شخصیات کے ساتھ رابطوں کی بات ہو رہی ہے. تقریباً 26 فروری 2020 کو فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، اس وقت انہوں نے کیا انکشاف کیا تھا یہ بھی سنیے. آج کل خبر چل رہی ہے کہ انڈین را کا ایجنٹ تھا وکرم سود، اس سے ملاقات کی خبر جو ہے وہ ٹی وی چینلز کے اندر چلی، سوشل میڈیا کے اندر چلی، اس سے ملاقاتیں کرتے رہے. 1 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. وہ ملاقات ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے باہر آیا. ٹی وی کے کیمراز اس کے پیچھے پیچھے تھے. شہباز شریف صاحب اس کو پک کر کے بطور وزیر ڈراپ کرنا تھا. بطور حکومتی ترجمان تسی دسو خود کے توڑی کی اطلاع ہے. سر میری اطلاع یہ ہے، میری ذاتی سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی اور میرے ذاتی جو سورسز ہیں، وہ انڈین ایجنٹ تھا جناب وکرم سود. یہ میری ذاتی ہے. نظامی صاحب یہ شہباز گل صاحب نے تو ابھی انکشاف کیا ہے مریم نواز صاحبہ کی ملاقات کا، لیکن چوہان صاحب تو 8 مہینے پہلے فرما چکے ہیں کہ نواز شریف کی ملاقاتوں کا یہ سلسلہ تو پرانا ہے. وکرم سود سے ملے تھے وہ، آپ نے بعد میں وکرم سود کا بتایا بھی تھا کون ہے. کون تھا مجھے تو خود یاد. وہ آئی تھنک پی آئی اے کو کوئی ملازم تھا جو ان کا بڑا قریبی رہا ہے، جس کی ایک تصویر سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہوئی تھی، اور چوہان صاحب میرے خیال غالباً اس کو وکرم سود سمجھ بیٹھے تھے. تو لیکن حکومتی ترجمان ایک ذمہ دار بیان تو ان کا اس لحاظ سے تو ہم اس کو ذمہ دارانہ بیان ہی سمجھتے ہیں کیونکہ ترجمان ہے وہ. لیکن اب دوبارہ دینے سے مطلب کیا ہے؟ اس کا جی مطلب نہیں، اب تو شہباز گل صاحب کھل کے آئے ہیں. انہوں نے کہا پریس کانفرنس کے بعد کھوکھر پیلس میں مریم نواز صاحبہ نے بھارتی شخصیت سے ملاقات کی ہے. پھر جب وہ سیف الملوک کھوکھر نے تردید کی تو انہوں نے کہا کہ لازمی نہیں کہ کھوکھر پیلس صرف آپ کا ہی ہو، اور بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو سلسلہ ہے پھر آپ اس کو ریلیٹ کریں جو غداری کے جو مقدمات ہیں اس کو لے کے، پھر نظامی صاحب آپ دیکھیں کہ یہ اپوزیشن کی تحریک، ہم کوشش کریں کہ چوہان صاحب کو بھی ساتھ لیں. یہ کیا ہے، ہم جا رہے کس طرف ہیں، قوم کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ ابھی ہماری باتیں ہوئی ہیں کہ جس انداز سے پرانے جو باسی کڑی میں وار لا رہے ہیں، مثلا ابھی کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں کس کس کو غدار نہیں قرار دیا گیا اور کس کس کو غدار کو ہیرو نہیں بنایا گیا. تو یہ تو اب لوگ میرے نہیں خیال کے سیریسلی لیتے ہیں کہ کون غدار ہے، انلیس کہ آپ باقاعدہ لیگل پروسیڈنگز میں کریں، کوئی لے کے آئیں. اب دیکھیں نا، ایک تھا اگرتلا سازش کیس. اچھا نظام صاحب، چوہان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا، ان سے بھی جان سکتے ہیں. جی چوہان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام نظام صاحب، کیا حال چال ہے؟ بس یہ بتائیے کہ یہ کیا قصہ ہے وکرم سود کا؟
विक्रम सूद का किस्सा तो आज से मेरा ख्याल है, जब ये गए थे ताज़ा वहाँ पे, तो उसके बाद लीडिंग टीवी चैनल सबने चलाया था, और मेरे ख्याल आपके चैनल ने भी चलाया था कि इनकी विक्रम सूद से मुलाकात हुई थी और फोटोज भी चलाई थी हमने। जी चौहान साहब के इंकशाफ के बाद हमने चलाई थी। हाँ, मैंने इंकशाफ किया था, फिर उसके बाद बड़े टीवी चैनल्स ने उसके बाद इसको पिक किया, और आपके ने भी पिक किया। देखिए बात ये आरिफ निज़ामी साहब, आपसे तो कोई चीज ढकी छुपी नहीं है, लाहौर से आप बेस करते हैं, सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, वक्त गुजारा है आपने। इनके मामलात जो है वो इंडिया के साथ, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के साथ और इंडियन अब हुकूमत के साथ, और फिर जब ये बीजेपी इक़्तिदार में आई है तो जनाब बीजेपी जब आती है, चाहे वो वाजपेयी की सूरत में आए या चाहे मोदी की सूरत में आए, इनकी यारियां, दिलदारियां, शराकतदारियां और कारोबारियां वो तो सारी आपके सामने है। इनका तो दिल धड़कता है इंडिया के साथ। और फिर उस वक्त के जब देखें ना, कश्मीर में जब इज्तिमाई कब्रें खुद रही थी, मुजफ्फर वानी की शहादतें हो रही थी, ये तो मैं जनाब मोदी के साथ पांचों उंगलियों में उंगलियां डाल के जनाब उसको अपने घर में बुला के उसको जनाब 74 किस्म के खाने खिला रहे थे। उस वक्त ये उनको साड़ियां भेज रहे थे उसकी अम्मा को, जी उसकी बहनों को जनाब आम की पेटियां भेज रहे थे। जंदाल से यहाँ ना खुफिया तौर पे यहाँ बुला के मरी में वो रखते थे, वहां जाके उनसे मिलते थे। फिर जना अजीत देओल के साथ और फिर आपके इसी तरह मोदी के साथ खुफिया मुलाकातें जो है जी, वो कोई ढकी छुपी तो नहीं है। अब इंसान क्यों करता है ये इस तरह? चले ये बताएं। इंसान देखें, आप आज वो एक चीज आई कि जमाली साहब ने बगैर डिप्लोमेटिक एटिकेट्स के जना अमेरिकन के साथ मुलाकात की, बीइंग प्राइम मिनिस्टर, उनको फारिग होना पड़ा। भाई मैं भी रहा हूँ, पहली दफा एमपीए रहा हूँ, अब मैं मिनिस्टर हूँ, मैंने तो कभी किसी फॉरेन डेलीगेशन के साथ, ये यहाँ पे सफारत खानों की महफिलें होती हैं, मैं तो कभी नहीं, मुझे बुलाया भी तो मैं नहीं जाता। सही है, कुछ एटिकेट्स होते हैं ना। चौहान साहब बड़े जिम्मेदार, जिम्मेदाराना बयान है। लेकिन एक सवाल जो निज़ामी साहब उठ रहा है वो ये है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, चौहान साहब एक तो ये बता दें क्या इनकी गिरफ्तारी लाई जाएगी अमल में, और दूसरा जो किसकी गिरफ्तारी? ये जो लोग नामजद हैं जिनमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर भी हैं, और एफआईआर में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि ये सारा टोला जो है वो कश्मीरियों पर जो मज़ालिम है उससे तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। तो निज़ामी चौहान साहब, ये कितना सिग्निफिकेंस है वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को उसमें नामजद कर देना? देखें, ये सारे के सारे, पहले आपको याद है एक दफ़ा वो यही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है कि इन्होंने जब 16 तारीख को इनका जनाब सज़ा हुई थी 2016 में जुलाई में, तो इन्होंने बयान दिया था ना कि अब हम फैसला करेंगे कि इंडिया के साथ रहें या पाकिस्तान के साथ रहें। देखो बात ये है कि आईने पाकिस्तान के अंदर ये बात बड़ी क्लियर है कि आप फौज और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ बात नहीं कर सकते, और ये पाकिस्तान नहीं, दुनिया के किसी मुल्क में चले जाएं। आप मुझे ये बताएं ना, ओपनली CIA के खिलाफ जना कोई बात करे ना, 9/11 हुआ है, 100% जना सस्पिशियस था, एम्बिगुअस था। कभी उनके सरकारी मीडियाज के अंदर या उनके पॉलिटिशियंस के जो इलेक्टेड पॉलिटिशियंस हो या जनाब इलेक्शन की दौड़ में हो, कभी वो खुद खुला के कहें कि हाँ जी 9/11 के अंदर जनाब फला झोल थे या फला लूप होल थे और फला ये चीजें थी जो बाकी दुनिया सारी कह रही है, बड़े बड़े इंजीनियर्स कह रहे हैं। कहने का मकसद ये है, दुनिया के हर मुल्क के अंदर अपनी फौज, अपने अदालतें, अपने अदारे, उनके खिलाफ इजाजत नहीं होती पॉलिटिशियंस को या इस तरह की जरा खुल खुला के उनके खिलाफ बातें करना शुरू हो जाए। पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीजें नजर आ रही हैं कि इंडिया तो चाहता है, इंडिया तो 5th जनरेशन वार को हाइप क्रिएट देना चाहता है। वो चाहता है कि फौज के दरमियान और अवाम के दरमियान दूरी पैदा हो, फौज के दरमियान और जमहूरी अदारों के दरमियान दूरियां पैदा हो, फौज के दरमियान और अदालतों के दरमियान दूरियां पैदा हो, अदालतों के और अवाम के दरमियान दूरियां पैदा हो। तो अब इन चीजों को बढ़ावा अगर कोई भी पॉलिटिशियन देगा, इंटेंशनली देगा या नॉन इंटेंशनली देगा, तो जाहिर सी बात है वो उन्हीं की सफ में खड़ा होगा। और ये तो फिर इंटेंशनली सारी चीजें हैं ना, इनके तो मामलात सारे इंडिया के साथ बड़े खुल के हैं। तो अब आप देख रहे हो कैप्टन सफदर है, वो साई है, वो अपने मुंह से कहता है मैं साई हूँ, उसका पता ही नहीं चलता वो क्या बात कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। नहीं साई तो साई पिंडी में, चौहान साहब पिंडी वाला साई और है, सिंध में तो साई का बहुत बड़ा दर्जा है। जाता हूँ नज़ामी साहब, साई कहते हैं जो सीधा साधा नीम पागल टाइप जो ना होता है। इसने अपने मुंह से एक दफा कहा था 2017 में, ये मैं तो साई आदमी है, हाँ यमला कह ले ना, वो अजीब साई आदमी है, पता नहीं बात करता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी उल्टी बातें शुरू हो जाता था पिछले टेन्योर में। अभी भी जनाब इसकी पढ़ाई नहीं है, इसको समझ ही नहीं आती क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, ठीक है ना जी। कभी कहता है कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो पनामा की जनाब वो केस चल रहा है, ये कुफर और इस्लाम की जंग है इसी ने कहा था। कभी कहता है कि जनाब जिहाद का झंडा उठा लो, नवाज शरीफ के पीछे आ जाओ, और केड़ा जिहाद ना झंडा में केड़ा नवाज शरीफ जो ना, बताओ। तो अब मुझे बताया ना, क्या इनको 21 तोपों की सलामी दें?
کیا ان کے گلے میں ہار ڈالیں؟ نہیں میرا ذرا ان کو کارپیٹڈ ریڈ کارپیٹڈ ان کا استقبال کریں. فیاض صاحب میرا تو الٹا سوال ہے بلکہ رائے میری کہ جو اس قسم کے جو آپ کہتے ہیں نا کہ غدار ہیں ان کو کیفر کردار پہنچانے کے لیے پورے اوتھینٹک انفارمیشن ثبوت کے ساتھ کریں, ادروائز پھر کوئی گرفت نہیں رہتی. اب یہ آپ میاں نواز شریف کے خلاف مقدمہ یہ, اسی طرح ایک زمانے میں ایک ایوب خان مرحوم کو یہ توفیق ہوئی تھی کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کے خلاف اگرتلا سازش کیس کا جی 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 بالکل ایسے اس کا بھی کچھ نہیں نکلا, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں میں اس میں ایک عرض کرتا ہوں, دیکھیں آپ ماشاءاللہ عمر میں تجربے میں سے سینئر ہیں, آپ کے سامنے الطاف حسین کی مثال موجود ہے. ہوا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ایونٹ کے بعد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے ادارے بہت کچھ سمجھ چکے ہیں. انہوں نے اب کی بار کسی ایسے فرد کو کہ جس کو جانتے بوجھتے بھی انہیں پتا ہو کہ انڈیا یا ملک دشمن طاقتیں اس پالیٹیشین کو یا اس پارٹی کو چلا رہی ہیں, اس کو بڑا ٹیکٹفلی ڈیل کرنا ہے. الطاف حسین کو آہستہ آہستہ الیکشن بھی جیتتا رہا, ہضم کرتے رہے, آپ کے ضمنی الیکشن بھی جیتتا رہا, تقریریں کرتا رہا, اس کو پیسے دیتے رہے, لیکن آہستہ آہستہ ماحول ایک ایسے وقت پہ لے آئے اس کو کہ جب اس نے کھلا کے جانا وہ پھٹا ہے وہ جو 22 اگست کو, ٹھیک ہے نا جی, اس کے بعد پھر اس کا مکو ٹھپ دیا گیا. اس پہ وہ جو مکو ٹھپا گیا اس پہ دنیا کے کوئی پاکستان کا کوئی فرد, کوئی ادارہ, کوئی عدالت, کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ غلط کیا گیا. ان کے حوالے سے بھی بڑا ٹیکٹفلی, محمود خان اچکزئی کو کون نہیں جانتا, میں تو بڑا بلنٹ آدمی ہوں, اوپن ہوں, میرا تو پی پازیٹیو جناب بلڈ گروپ ہے, پاکستان پلس, پاکستان سب سے پہلے. مجھے بتائیں محمود خان اچکزئی کیا کر رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے؟ جی جی آپ بتائیں, آپ کو تو ماشاءاللہ ساری ہسٹری پتہ ہے جناب نظامی صاحب. عبدالصمد اچکزئی کون تھا؟ بلوچستان کا گاندھی تھا, ٹھیک ہے نا جی. ادھر سردی گاندھی جناب عبدالغفار خان تھا, اس کا باپ جو ہے نا وہ عبدالصمد اچکزئی تھا, ٹھیک ہے نا جی. ان کی کیا کانگریس کے ساتھ ایفیلیشن تھی؟ انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی مخالفت کی. چوہان صاحب ذرا ایک مختصر سا سوال ہے میرا کہ یہ تو ساری باتیں ٹھیک ہیں کہ یہ غداریوں کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں, لیکن آپ جب تک یہ نام نہاد غدار جو آپ کہتے ہیں جن کو, ان کے بارے میں کوئی بین ثبوت لا کے مقدمہ نہیں چلائیں گے, لوگ سمجھتے رہیں گے یہ تو ایسی الفاظ کی شبدہ بازی ہے, ہر آدمی یہاں غدار ہو جاتا ہے, پھر اس کے بار پر غدار آتا ہے تو وزیر اعظم بن جاتا ہے, کوئی اور عہدیدار بن جاتا ہے, تو یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں ہے نا پھر ایسے. دیکھیں میں تو ذاتی اپنی رائے ایک بتاؤں کہ جنا 1999 12 اکتوبر کے بعد ہمارے اگر اداروں کو سمجھ نہیں آیا اور دوبارہ 2008 کے اندر جو اس آل شریف کو اور اس خاندان کو لایا گیا, یہ بہت بڑی غلطی تھی. اور یہ غلطی نہیں تھی, میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک جرم تھا, چاہے کسی انڈیویجول نے کیا ہے. وہ الیکٹرا وہ کیا ہے نہیں لایا گیا کیا ہے چوہان صاحب؟ ہر جگہ لایا گیا این آر او کے ذریعے سے. کیا کرتے ہیں جی این آر او اکیلا آصف زرداری نے تو نہیں اکاموڈیٹ کیا ہے. نہیں تو کیا مشرف صاحب نے بھیجا تھا, مشرف صاحب ہی لے کے آئے ان کو, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھو بات یہ ہے, زرداری تو بیچارہ بدنام ہو گیا این آر او کے والے سے, اور بی بی بھی اللہ جنت الفردوس میں جگہ دے بی بی کو. یعنی مفت کی پیپلز پارٹی ہوئی, اصل تو انہوں نے انجوائے کیا ہے این آر او, اصل تو موج اس دونوں بھائیوں نے لوٹی ہے اور اسٹبر نے لوٹی ہے اس این آر او سے, ٹھیک ہے نا جی. لیکن اب ان کی غلط فہمی ہے, وہ جنا کہتے ہیں نا وہ دن گئے جب خلیل میاں فاختہ اڑایا کرتے تھے. یہ ابھی بھی اپنے ایم این اے ایم پی اے سینٹر اور ووٹرز کو یہ لولی پاپ دے رہے ہیں کہ دیکھو پہلے بھی تو ایسی نا جی 99, ہاں پہلے بھی بغاوت پرچے ہوئے سن, پہلے بھی جناب جلا وطنی تھی, پھر ہم واپس آئے, وزیر اعظم بنے, وزیر اعلیٰ بنے, اقتدار میں آئی پارٹی. یہ ابھی یہ لولی پاپ دے رہے ہیں جس کی وجہ سے 90% لوگ اگر ان کے ساتھ اگر انٹیکٹ ہے نا, وہ اسی جناب وہ خوش فہمی غلط فہمی میں. چوہان صاحب لاسٹ کوئسچن, یہ جو لوگ نامزد ہیں ایف آئی آر میں, ان کو گرفتار کریں گے اور کب سے یہ گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ ہوں گے. ابتدائی عشق خیر ہوتا ہے کیا, آگے دیکھیے اب ہوتا ہے کیا. اتنی خطرناک تحریک چلانے لگے, اس سے پہلے کریں گے یا بعد میں کریں گے؟ اور جی کیڑی خطرناک تحریک نظامی صاحب, اور پرسوں انہوں نے کیا جلسہ لاہور میں, ٹھیک ہے نا جی, اور ٹھیک ہے جی. آپ کے 93% جناب لاہور ضلع اور لاہور ڈویژن کے اور گجرانوالہ ڈویژن کے ایم این اے ایم پی اے سینٹر نون لیگ کے ہیں. ایک ایم پی اے 200 بندہ لائے نا, میری تو ساری عمر تنظیمی سیاست میں تحریکوں میں, تو یہاں پہ 40,000 بندہ اکٹھا ہوتا ہے صرف لاہور سے, تو 250 بندہ اکٹھا نہیں ہوا, ٹھیک ہے نا جی. کون سی تحریک چلانی ہے انہوں نے, چھوڑے کوئی تحریک میں ریک نہیں ہے. چلیں چوہان صاحب آپ بھی دیکھیے, ہم بھی دیکھتے ہیں اس تحریک کا کیا حشر ہوتا ہے. چلیں بہت شکریہ چوہان صاحب, فیاض الحسن چوہان صاحب کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انہی معاملات پہ مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. نظامی صاحب شہباز شریف صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور بڑے شکوے کیے. انہوں نے کہا کہ عدالتی تحویل میں نیب والے پہلے مجھے کھانا میز پہ دیتے تھے اور اب زمین پہ دیتے ہیں. نماز والی کرسی جو ہے اس کا رخ موڑ دیتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ الزام عائد کر رہے ہیں کہ یہ جو وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کی ایما پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ, یا وہ صرف ہمدردی اور اپنے ساتھ اپنے آپ کو ایک مظلوم پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حکومت نے تردید تو نہیں کی, نہ نیب نے کیا. جی ایک بات. دوسرے یہ اذیت رسانے کے یہ ذرا طریقے ہوتے ہیں جی جس کے تحت یہ کیا جا رہا ہے. بہرحال افسوسناک بات ہے کہ ہم ایسی ناپسندیدہ روایت قائم کر رہے ہیں جس کے خدا نہ خواستہ کل خود نہ شکار ہو. ٹھیک. نظامی صاحب, ایک اور معاملہ, محمد زبیر صاحب کو نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کا ترجمان مقرر کر دیا گیا ہے. بات تو سمجھ آتی ہے کہ جو مریم صاحبہ اور نواز شریف صاحب ہیں وہ بعض اوقات شاید اپنی بات خود نہ پہنچا سکیں تو زبیر صاحب کی زبانی آئے گی. زبیر صاحب پہ اتنا اعتماد, ویسے تو اسد عمر صاحب بڑے معتمد ہیں, معتمد خاص ہیں عمران خان صاحب کے, زبیر صاحب نواز شریف صاحب کے, مریم نواز صاحبہ کے ہیں. یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہی ریزن ہے کہ بعض اوقات وہ نہ بول سکیں, ان کا پیغام نہ پہنچ سکے, اس لیے ہیں, یا کوئی اور بھی وجہ ہے زبیر صاحب کو ترجمان لگانے کی؟ زبیر صاحب جو ہے محترمہ مریم کے بڑے قریب ہیں, ایک یہ بھی وجہ ہے. جی. اور پھر دوسرے ضرورت بھی ہے. تیسرے ان کی لائلٹی جو ہے وہ بلا شک و شبہ ہے پی ایم ایل این کے نزدیک, لیڈرشپ کے نزدیک. جی. اور ضرورت بھی ہے. تو یہ سب فیکٹرز ملا کے پھر یہ ہوا کہ ادھر بہت ترجمان اکٹھے ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ بس گالی گلوچ کا لیول بڑھ جائے گا, ڈیسیبل لیول, اور اس سے کیا حاصل ہونا ہے. جی. بہرحال زبیر صاحب ایک سلجھے ہوئے ہیں, یہ بھائی ہیں, انہوں نے پارٹیاں پالٹی ہوئی ہیں. زبیر ادھر ہیں تو اسد عمر ادھر ہیں, اور جو تیسرے والے بھائی ہیں کیا نام ہے ان کا, میرے ذہن میں نظامی صاحب ابھی نہیں آ رہا, لیکن وہ بھی اچھا تینوں بھائیوں کے نام بھی مختلف ہیں, محمد زبیر, اسد عمر, اور وہ تیسرے والے ابھی آ جاتے ہیں, منیر کمال. اب منیر کمال جو ہیں وہ بہت بڑے نواز شریف کے حامی بنتے تھے, ہوں گے بھی, لیکن اب وہ کہیں نظر نہیں آتے آپ کو. جی 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 جی. فائدے بھی بڑے اٹھائے ہیں. جی جی جی. انہوں نے اپنے بڑے کام نکلوائے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے وہ کارپوریٹ ورلڈ میں بینکر ہیں. اور چوتھا بھائی جو ہے بہت چکا ہے. بہرحال اللہ جنت نصیب کرے جو ان کے والد صاحب تھے, جنرل عمر صاحب. جی. اگرچہ ایک طرف وہ سقوط ڈھاکہ کے ایک کردار تھے, جنرل یحییٰ خان کے دست راز, لیکن بیٹے بڑے ہونہار اور حب الوطن پیدا ہوئے ہیں. حب الوطن میں اس میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. نظامی صاحب, یہ جو نیا اب یہ سلسلہ 16 اکتوبر سے گجرانوالہ سے شروع ہو رہا ہے, یہ تو نون لیگ کا اپنا ایک ویوز تھے, پی ٹی آئی کے اپنے ویوز ہیں, چوہان صاحب کہہ رہے ہیں یہ نہیں کر سکتے, بندے اکٹھے نہیں ہوں گے, لیکن نون لیگ کی جو نیشنل اسمبلی اور آپ دیکھیں پروونشل اسمبلی ہے, وہاں پہ گجرانوالہ میں پی ٹی آئی کی کوئی نشست نہیں ہے. نون لیگ نے وہاں پہ کلین سویپ کیا تھا. گجرانوالہ شہر ہے ان کا. جی جی, گجرانوالہ ان کا شہر ہے, ان کا گڑھ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. کبھی چلیں گے چڑے خانے ان کے پاس, خرم دستگیر صاحب کے پاس؟ جی ضرور نظامی صاحب جائیں گے. معاف کیجیے گا. سوال میرا آپ سے یہ ہے, 16 اکتوبر کا جلسہ کیا ڈیسائیڈ کر دے گا کہ پی ڈی ایم کا مستقبل کیا ہے؟ نہیں, ڈیسائیڈ تو ایک جلسے تو کچھ نہیں ہوتا, انلیس کہ اس دن انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو امڑ ہے, جو مجھے نہیں لگتا کہ مومنٹم بناتے ہوئے بھی کچھ دیر لگتی ہے. مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اس کو بزور بازو کرش کریں گے, حکومتی مشینری استعمال کی جائے گی, حکومت کرش کریں گے. جی. اور اس کے نتیجے میں گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے, اور معاملات جو ہیں وہ قابو سے باہر بھی جا سکتے ہیں. جی. کیونکہ اس وقت معاملات جو مثلاً جو مولانا فضل الرحمان کی اے پی سی تھی اور جو کال تھی اور جو اب صورتحال ہے, جی, اس میں بٹرنس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو گیا, فاصلے بہت بڑھ گئے. عمران خان صاحب بھی ڈیسپریٹ ہو گئے, جی, کیونکہ جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی جو ہے
وہ بات نہیں بن رہی جی ہے جی. ٹھیک ہے وہ یہ اپوزیشن لگی رہتی ہے کہ جی وہ دادری کی پیداوار ہے لیکن اگر ڈلیور کر دیتے جی تو جی سب کور ہو جاتا. اب کور کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے جو کل بھی لیٹسٹ فگرز آئے جی کہ بلکہ آج ہی چھپا ہوا ہے کہ جی 5 میں سے 4 افراد ایک سروے میں یہ کہتے ہیں پنجاب میں جی کہ یہ حکومت کی کارکردگی انتہائی غیر تسلی بخش ہے. نظامی صاحب یہ جو گورننس ریلیٹڈ میٹرز ہیں ان پہ تو ہم بات کریں گے. ذرا اپوزیشن کی بھی بات کر لیں نا. اب ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے 3 سال کیوں قربان کر دے گی سندھ میں حکومت کے. دوسرا آصف زرداری صاحب نے آج رسپونڈ کیا, وہ بھی بڑی معنی خیز بات تھی کہ کسی کے کہنے پہ خواجہ آصف نے بیان دے دیا ہو گیا. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن یوں بند مٹھی ہے اور ایک ہی پیج پہ ہے. یہ دراڑیں تو ہیں نا 2 سال میں خواجہ صاحب کبھی رہے ہیں پابند سلاسل؟ نہیں. کیوں؟ یہ آپ بتائیں. میں نے آپ سے پوچھا. مجھے پابند سلاسل رہنے کا کرائٹیریا تھوڑی ہے نظامی صاحب. نہیں یہ کلین آدمی ہے نا بڑے, اس لیے. نہیں کیسز تو ان پہ بھی ہیں نظامی صاحب. پھر دال میں تو کچھ کالا ہے. زرداری صاحب ایسی بات نہیں کرتے, گرفت ہوتی ہے ان کی. نواز شریف اس بیان سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں, آصف زرداری اس بیان پہ رسپونڈ کر رہے ہیں. ایک بات تو ماننی پڑے گی نا, خواجہ صاحب کے بیان کی اہمیت ہے. بھائی جس طرح کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف معزول بھی ہیں, ڈسکوالیفائڈ بھی ہیں, سب کچھ ہیں, زندگی بھر کے لیے وہ ان کی سیاست جو ہے بظاہر تو ختم ہو جائے, لیکن آپ دیکھیں کہ کہاں ختم ہوئی ہے سیاست ان کی. اگر آپ ورڈ کاؤنٹ کریں جی کہ کس کا نام سب سے زیادہ لیا جا رہا ہے, نواز شریف. تو سیم گوز فار مولانا ایمن نظامی صاحب. نہیں, لیکن اس کا ایک اور بات ہے جو کبھی بھی نہیں حکومتوں کو سمجھ آتی جی کہ انتظامی ہتھکنڈوں سے آپ کسی سیاستدان کی لیڈری ختم نہیں کر سکتے. ایک طرف مورالٹی ہے, ایک طرف ریالٹی ہے. فیصلہ کر لیں آپ. نظامی صاحب لیڈری تو ختم نہیں ہو سکتی, لیکن پاپولیرٹی کو کتنا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے اگر آپ. پاپولیرٹی کا تو ایک ہی کرائٹیریا جی کہ ماضی میں آپ کی کیا ریکارڈ رہا ہے, الیکٹرل ریکارڈ کیا ہے. 3 دفعہ الیکٹ ہوئے ہیں پرائم منسٹر, ٹھیک ہے, اس کو کر رہے ہیں آپ. پھر آپ یہ کر لیں کہ بھئی آئندہ کے کیا پراسپیکٹ ہے, یہ کر جی. دیکھیں یہاں تو یہی میں نے ملٹی پاور والی بات کی نا, یہ تو نواز شریف تو ڈسکوالیفائی ہوئے نا. غداری کا تو عدالتی طور سے کوئی ان کے اوپر چارج نہیں ہے. جی یہ تو سیاسی ہے نا. اس کے باوجود وہ سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں, دھڑلے سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کچھ بن نہیں پا رہا. نظامی صاحب فواد چودھری صاحب نے کہا کہ یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے غداری والی, اس میں اس کا علم وزیر اعظم کو نہیں تھا. خیر ہوتا بھی کیسے, یہ تو کوئی بدر صاحب ہیں. یہ بدر صاحب کون ہے, یہ ٹاؤٹ ہیں, آئی ڈونٹ نو کون ہے نظامی میں صاحب, بتا رہا ہوں نا آپ کو. لیکن قانونی لحاظ سے یہ لوگ ایسے ٹاؤٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں, فرمائشی پروگرام کے لیے رکھے ہوتے ہیں. نظامی صاحب ویسے دیکھا جائے اگر ہاں ہو سکتا ہے کارروائی کار ڈالنے کے لیے کی ہو, جیسے بعض لوگ کہتے ہیں. بعض لوگوں کا وتیرہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی ایف آئی آریں جمع کروا دیتے ہیں, وہ درخواستیں دے دیتے ہیں. نظامی صاحب فواد صاحب پھر بھی کوئی بات کر جاتے ہیں ادھر. نہیں فواد صاحب نے جنرل بات کی ہے. نظامی صاحب ایک عام شہری اگر جاتا ہے تھانے میں درخواست لے کے, اب لازمی تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم کو ہر درخواست کا پتہ ہو. اب جو ہے یہ انڈر دا ٹیبل دیکھا جائے تو معاملات تو نہیں یار, یہ پارٹی ڈسپلن کا تقاضا تو یہی ہے. نہیں وہ پارٹی کا بندہ تھوڑی ہے نظامی صاحب, وہ تو عام شہری کے ہیں. عام شہری, جی جی, عام شہری کو اور کوئی تکلیف نہیں ہے کہ نواز شریف کے خلاف غداری کا مقدمہ کرایا. اچھا یہ گل صاحب والی بات نظامی صاحب ہماری ادھوری رہ گئی تھی. یہ کیا ہے, یہ گل صاحب چوہان صاحب کی بات پہ برتری لے کے لینا چاہ رہے تھے؟ آپ یہ رات لکھ لیں میری بات. جی گل صاحب جو ہیں اس حکومت کے ساتھ گل ہو جائیں گے, ان کی ضرورت گل ہو جائے گی. اللہ ان کو زندگی دے, یہ نہیں کہہ رہا. گل کا مطلب پھول ہو جائیں گے؟ گل کا مطلب ہوتا ہے نہیں سیاست گل ہو جائے گی. گل تو پھول بھی ہوتا ہے نظامی صاحب.
پھول تو ہے ہی وہ. ہاں کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں, جی. وہ پھول ہی کر سکتا ہے. میں اب اس پہ کیا کہوں, لیکن میں تو گل دیکھیں میں آپٹیمم بندہ ہوں, میری خوشگمانی ہے کہ وہ گل ہو جائیں گے, گل سے گل ہو جائیں گے. یہی مطلب میں یہی کہہ رہا تھا کہ بجھ جائیں گے, پروگرام کا وقت ہو جیسے گیا. چراغ گل ہو جاتے ہیں. جی جی ٹھیک, نظامی صاحب شکریہ, کا وقت ہو گیا, آج کے پروگرام سے اتنا ہی.